अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुआशरे के नादार तबकों को सहूलत फराहम करना और उन्हें गुर्बत से निजात दिलाना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के बारे में कौमी राबता कमेटी के एक इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आइंदा 2 हफ्तों में लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत की है। वज़ीर ख़ारिजा शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज मॉस्को पहुँचे। वज़ीर दिफ़ा ने जापान से कहा है कि वो समुद्री और सनती पैदावार के शोबे में सरमायाकारी करे और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे में बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी के ज़रिए इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज तोशाखाना रेफरेंस में साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। बर्री फ़ौज के सरबराह ने इस अज़्म का इआदा किया है कि हुकूमती पॉलिसियों के साथ हम आहंगी के ज़रिए पाकिस्तान दुश्मन अनासर की तरफ से 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग से मुल्क के अहम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पाकिस्तान ने काबुल में अफगान नायब सदर अव्वल अमरुल्लाह सोहले के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के चकोटी सेक्टर में एक भारतीय जासूस तैयारा मार गिराया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी की क़यादत में भारतीय फ़िस्ताई जम्मू कश्मीर के मुनफरिद सकाफत और शनाख्त छीनने के लिए हर सफ़ाकाना हरबा इस्तेमाल कर रही है। चीन ने कहा है कि अमरीका सिंकियांग सूबे की दरामदाद रोककर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उर्दू के मारूफ शायर अख्तर शिरानी की आज 72वीं बरसी मनाई गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंसानी तरक्की ख़ुसूसन मुआशरे के नादार तबकों को सहूलतें फ़राहम करना और उन्हें गुर्बत से निजात दिलाना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की नुमाइंदा मिस एलियोना की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वक्त से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की ये अव्वलीन तरजीह है कि रियासती वसाइल को लोगों की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने मकासद का तबादला किया है, ताहम हुकूमत तमाम अहदाफ की तकमील यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अलियाना ने इंसानी तरक्की में इमरान खान की खुसूसी दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को उसके अहदाफ के हुसूल में मदद देने में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पायदार तरक्याती अहदाफ पर अमल पैरा है और मौसर हिकमत अमली और वसाइल की फराहमी काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के लिए हुकूमत ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क को गैस बहरान से निकालने के लिए लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद में कुदरती गैस की फराहमी के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने निशानदेही की कि गैस के मुल्की ज़खायर कम हो रहे हैं और अब मुल्क गैस दरामद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकामी गैस और दरामद की जाने वाली गैस की कीमत में बड़ा फ़र्क है, जो गैस के शोबे में गर्दिशी क़र्ज़े में इजाफे का बायस बन रहा है। इंशाअल्लाह ये हम अगले हफ्ते पब्लिक को बताएंगे कि जितनी भी हमने री नेगोशिएशंस की हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, कितनी बड़ी सेविंग उससे हुई है, यानी कितना कम बोझ पड़ेगा अपनी आवाम के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है इस सेमिनार में कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। जो आज तक हम एक सस्ती गैस के ऊपर रिलाय करते आ रहे थे, इंडिजिनस गैस, जैसे जैसे उसके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो आगे हमने अब कैसे टैकल करना है।
انہوں نے کہا کہ 27% گھروں کو پائپوں سے فراہم کی جانے والی گیس تک رسائی ہے، جبکہ باقی ماندہ LPG سلنڈر پر انحصار کرتے ہیں جو پائپوں سے فراہم کی جانے والی گیس سے 4 گنا مہنگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعانت سے غریبوں کو زیادہ سہولت ملنی چاہیے۔ عمران خان نے افسوس ظاہر کیا کہ ماضی میں توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور نہ ہی سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے ملک کے آبی وسائل کو بروئے کار لانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کرنے پر بجلی پیدا کرنے والی خود مختار کمپنیوں کے شکر گزار ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں انہوں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس شعبے کے لیے ہر ممکن مراد فراہم کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ SMEs کو سہولیات اور مراد فراہم کرنے کے لیے بہترین بین الاقوامی طریقہ کار اختیار کریں تاکہ وہ ملک کی معیشت کے استحکام اور فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ عمران خان نے وزارت صنعت و پیداوار کو SMEs کے فروغ کے لیے قابل عمل حکمت عملی آئندہ 2 ہفتوں میں تیار کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیکریٹریٹ گروپ کے کیڈر پر اضافی اسامیوں کی منظوری دی ہے جس کا مقصد گروپ کی ترقی کے امکانات میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق عمران خان نے ہدایت کی کہ متعلقہ قواعد و ضوابط منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اس منظوری کا مطلب بنیادی اسکیل 21 کے لیے 15 نئی اسامیوں، گریڈ 20 کے لیے 29 اور گریڈ 19 کے لیے 44 نئی اسامیوں کا اضافہ ہے اور اس سے سیکریٹریٹ گروپ کی ترقی کے امکانات میں نمایاں اضافہ بھی ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے کانٹریکٹ کی بنیاد پر بنیادی اسکیل 19 اور 20 میں مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کی ضروریات کی بنیاد پر کھلی منڈی سے تکنیکی لحاظ سے تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد کی تقرری کی بھی منظوری دی۔ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اجلاس میں وزارت کے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سٹیزنز پورٹل کی افادیت کو وسعت دینے اور لوگوں تک اس کی رسائی بڑھانے کے لیے آج پاکستان سٹیزنز ویب سروس کا افتتاح کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اس پورٹل کی افادیت کو بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا۔ تارکین وطن پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر سید ذوالفقار عباس بخاری نے ویب سروس کا افتتاح کیا۔ پاکستان سٹیزنز پورٹل کی وسعت سے 8 کروڑ مزید پاکستانی استفادہ کریں گے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کراچی کے شہری مسائل کے حل اور اس سے بڑے شہر کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج شہر اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی اور باقی ماندہ سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت شہر کے شہری اور انفراسٹرکچرل مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ مدد فراہم کرے گی۔ کراچی کو اب کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا، ان کے لیے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دے دیا گیا۔ انشاءاللہ کراچی میں ترقی کا سفر شروع ہوگا، کراچی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے گا، کراچی میں سیوریج کا بہترین انتظام کیا جائے گا، سینیٹیشن کا انتظام ہوگا، واٹر سپلائی کی سکیمز آئیں گے، سڑکیں بنی گی، ترقی ہوگی، اور چونکہ وہاں پہ ہمارا معاشی ہب بھی ہے اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، تو یہ تمام چیزیں اب وفاقی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے سندھ میں ترقیاتی عمل کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی مرکز ہے اور اس کے مسائل کے حل سے صنعتی پہیہ چلتا رہے گا جس سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی راہ ہموار ہوگی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی اور RLNG کی برآمد کے شعبے میں رعایتی نرخوں کو برقرار رکھنے کی منظوری دی ہے۔ فنانس اور ریونیو کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ توانائی کے شعبے کے مطابق برآمدی شعبے میں بجلی کی قیمت 7.5 امریکی سینٹس کلو واٹ فی گھنٹہ ہوگی جس میں تمام واجبات شامل ہوں گے، اور اس کے بعد بقیہ مالی سال 2020-21 کے لیے 9 امریکی سینٹس کلو واٹ فی گھنٹہ ہوگی اور اس میں تمام تر واجبات شامل ہوں گے۔ اقتصادی راہداری کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ خزانہ ڈویژن بجلی ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ 31 ارب روپے کی موجودہ گارنٹی کو جاری رکھے گا۔
کمیٹی نے ایک مشاورتی کمیٹی بنانے کی بھی منظوری دی جو آئندہ جنریشن موبائل سروسز کے لیے غیر فروخت شدہ اسپیکٹرم جاری کرے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ تحقیق اور مکالمے پر مبنی قانون سازی ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے زیر اہتمام ماحول کے تحفظ کے لیے شراکت داری کے عنوان سے ایک مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور سب سے بڑا چیلنج موسمیاتی تبدیلی ہے جس سے نمٹنے کے لیے قوم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے پہلے مرحلے میں 10 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی۔ آج اس سے پہر راولپنڈی میں چیک تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنا اور ہنرمند افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کامیاب جوان کے پہلے فیز میں ہم پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے چند ماہ میں کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کی کامیابی کی سیڑھی بنے گا۔ ہر وہ پاکستان کا ینگ انٹرپرینیورز، وہ نوجوان جس میں صلاحیت ہے اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کی یا کاروبار شروع کرنے کی، یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ہم دینے جا رہے ہیں آسان شرائط پر قرض، وہ میرٹ پہ ملیں گے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ صنعتی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے جس میں روزگار کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کی 15 تاریخ سے تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھلنے کے بعد 50,000 نوجوانوں کو تعلیمی اور تربیتی مراکز میں تربیت دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے 1 ارب درخت لگانے کے منصوبے کا ہدف عنقریب حاصل کر لیا جائے گا۔ وہ آج سے پہر بھاولپور میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان بھاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ ملک میں بلین ٹری پروجیکٹ کا ہدف جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا عوامی شعور اجاگر کرنا اور ماحولیاتی تغیرات سے تحفظ کے لیے وسیع پیمانے پر شجرکاری ناگزیر ہے۔ زرتاج گل نے مزید کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب، قحط سالی اور موسمیاتی شدت سے نبر آزما ہونے کے لیے وسیع پیمانے پر شجرکاری ضروری ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے اپنے اظہار خیال میں ٹائیگر فورس کی سماجی شعبوں میں خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت منہدم سنگ مرمر کی کان کے متاثرین خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور سے جاری ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس افسوسناک سانحے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ انہوں نے اس موقع پر مالی معاوضے میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جان بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 9 لاکھ روپے جبکہ سانحے کے زخمیوں کو پیکس 1 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ محمود خان نے کہا کہ حکومت زخمیوں کو مفت طبی امداد فراہم کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 22 مزدوروں کی لاشیں اور 9 زخمیوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے۔ ملبے تلے دبے 5 افراد کی تلاش جاری ہے۔ پاک آرمی، ریسکیو 1122، پی ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ اور فلاحی ادارے امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے بھی اس سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی ہے۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد کی تفصیلات بھی 7 دنوں میں طلب کی ہیں۔ مقدمے کی سماعت اس مہینے کی 24 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی روس کے 2 روزہ دورے پر آج ماسکو پہنچے۔ ماسکو میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان، وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری ظہور احمد اور روس کی وزارت خارجہ کے اعلی حکام نے ماسکو ڈوموڈیووفو ایئرپورٹ پر وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی دعوت پر روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ کل ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی اور عالمی امور کا
जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद से अपनी रवानगी से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम एक अहम प्लेटफॉर्म है जो हमारे खित्ते को तरक्की, खुशहाली और राब्ते के बेशुमार मौक़े फराहम करता है। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुस्तक़बिल में रूस के साथ तवील मुद्दती कसीर जहती शराकत दारी के रोशन इम्कानात हैं। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने जापान से कहा है कि वो समुद्री और सनती पैदावार के शोबों में सरमायाकारी करे और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे में बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी के ज़रिए इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे। आज इस्लामाबाद में जापानी सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में जापान के ताउन को सराहा। अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में जापान के किरदार की तारीफ़ करते हुए परवेज़ खटक ने इस अमर पर भी जोर दिया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मुंसलिक है। जापानी सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ बामी ताउन की राहों की तलाश जारी रखेगी। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के नायब सदर अव्वल अमरुल्लाह सालेह के काफ़िले पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें 10 अफराद हलाक और 16 ज़ख्मी हुए। एक ट्वीट में तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि ये अमर बाइसे इत्मीनान है कि अमरुल्लाह सालेह इस हमले में महफूज रहे। तर्जुमान ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अज़्म का अदा किया है कि हुकूमत पॉलिसियों में हम आहंगी के ज़रिए पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की तरफ से 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग से मुल्क में अहम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आज रावलपिंडी में कोर कमांडरों की कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए उन्होंने बदलते हुए तस्वीराती और इलाकाई माहौल के तनाज़ुर में जंग के लिए बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर चकोठी सेक्टर में एक भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर मार गिराया है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर कंट्रोल लाइन की जानिब 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। इस साल पाक फौज की जानिब से तबाह किया जाने वाला यह 11वां भारतीय जासूस तैयारा है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कश्मीरी अवाम भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी के हक़ पर मबनी अपनी जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। आज इस्लामाबाद में ऑल कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए मुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के भारतीय कब्ज़े से आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। शिबली फराज ने AKNS के अहदेदारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर ने AKNS के नए मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में सियासी और इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में सेंट्रल गवर्निंग बॉडी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने आलमी बिरादरी से सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेने की अपील की। सुल्तान महमूद ने कहा कि भारत कश्मीरियों की मर्जी और आवाज़ को दबाने में बुरी तरह नाकाम हो गया है, जिन्होंने 5 अगस्त के इक़दामात और इसके नतीजे में कश्मीर के वाज़ेह शनाख्त के खात्मे के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी की ज़ेर क़यादत भारत की फ़िस्ताई हुकूमत डोमिसाइल कानून जैसे 9 आबादियाती क़वानीन के नफाज के ज़रिए जम्मू और कश्मीर को उसकी मुनफरिद सकाफ़त और शनाख्त से महरूम करने के लिए हर घिनौना हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद की सरबराही में एक इजलास में कहा है कि भारत ने फ़ौजी ताकत के बल पर कश्मीरियों से उनकी ज़मीनें, हुकूक और वसाइल छीन लिए हैं। काबिज़ इंतज़ामिया ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की 2 अज़ला के सिवा तमाम अज़ला में 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी में 30 सितंबर तक तोसी कर दी है। उधर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी इदारे को कश्मीरियों की नस्ल कुशी जैसे भारत के खौफनाक मंसूबे से आगाह किया जाएगा।
چین نے کہا ہے کہ امریکہ سنکیانگ کی درآمدات کو روکنے کے مجوزہ احکامات کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج بیجنگ میں معمول کی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤ لیجان نے کہا ہے کہ امریکہ مداخلت کا حق اور اہلیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن اہلکاروں نے چین کی جانب سے الزامات مسترد ہونے پر سنکیانگ سے کپاس اور آلو کی درآمدات روکنے کے احکامات تیار کیے ہیں۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے ابتدائی شیڈول زمبابوے کرکٹ بورڈ سے شیئر کر لیا، جسے آئندہ ہفتے تک حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ آئی سی سی کی نئی T20 پلیئرز رینکنگ میں انگلینڈ کے ڈیوڈ نان نے 887 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے بابر اعظم سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ بابر بیٹسمینوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں۔ آئی سی سی T20 رینکنگ میں 2 دن بعد ہی انگلینڈ سے نمبر 1 پوزیشن چھن گئی۔ آسٹریلیا نے سیریز کے آخری میچ میں ہوم ٹیم کو 5 وکٹ سے ہرا کر دوبارہ ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی، البتہ سیریز 2-1 سے انگلینڈ کے نام رہی۔ یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈرز یورو نے کروشیا کے بورنا کورک کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ویمن سنگلز میں نوامی اوسکا اور جینیفر بریڈی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب پیش خدمت ہے تجارتی خبریں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ دورے کے دوران صدر ڈاکٹر عارف الوی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی کارکردگی سے جنوبی ایشیا کی ایک بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے اندیا دے رہا ہے کہ پاکستان ایک ٹپنگ پوائنٹ پر آ گیا۔ اس ریجن کی بہترین پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج ہے۔ اس پورے ریجن کے اندر جو ریٹرنز پاکستان بننے کے بعد سے پچھلے کوئی بھی انڈیا آپ لے لیں، کوئی بھی انڈیکیٹر آپ لے لیں، ہر انڈیکیٹر کے اعتبار سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس پورے ریجن کے اندر بہترین ریٹرنز دیتا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسٹاک کا تجارتی حجم گزشتہ 7 روز میں 1 ارب حصے سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے قومی اور عالمی سطح پر مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ملک کے چھوٹے سرمایہ کار بھی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیمنٹ اور سریے کی صنعت کا افغانستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ہے، کیونکہ افغانستان میں امن کے بعد وہاں کی تعمیر اور ترقی کے لیے پاکستان کی سیمنٹ اور سریے کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 37 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,022 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 64 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 47 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 213 روپے 37 پیسے اور قیمت فروخت 218 روپے 36 پیسے، یورو قیمت خرید 193 روپے 91 پیسے اور قیمت فروخت 198 روپے 44 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 85 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 44 روپے 96 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 44 روپے 81 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 88 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,965 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اردو زبان کے مشہور رومانوی شاعر اختر شیرانی کی آج 72ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اختر شیرانی اردو کے نامور محقق حافظ محمود خان شیرانی کے فرزند تھے۔ وہ 4 مئی سن 1905 کو ریاست ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے تھے، تاہم ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں بسر ہوا۔ وہ اردو کے کئی ادبی جرائد کے مدیر رہے۔ انہیں شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں اخترستان، شعرستان، شہناز،
صبح بہار، طیور آوارہ اور لالہ طور کے نام سر فہرست ہیں۔ اختر شیرانی لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل نے قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے سلسلے میں زندہ قوم کے نام سے ایک ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور دوا ساز کمپنی آسٹرازینیکا کی جانب سے کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کی جانے والی ویکسین کی آزمائش کے آخری مرحلے کو اس وقت روکنا پڑا جب اس آزمائش میں شامل ایک رضاکار میں شدید نوعیت کا منفی رد عمل سامنے آیا۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے جس کی اب تک کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ سے کمپنی نے آزمائشی مرحلے میں ایک معمول کا وقفہ لیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ڈی این اے ٹیسٹ بنایا ہے جو کئی برس قبل حلق کے کینسر سے خبردار کر سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ہم جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال محکمہ موسمیات کے ایک ماہر سے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم میرخانی میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، سری نگر اور جموں میں بھی مطلع جزوی برآلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44، سکر 41، خانپور اور دادو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاشرے کے نادار طبقوں کو سہولتیں فراہم کرنا اور انہیں غربت سے نجات دلانا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عمران خان نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آئندہ 2 ہفتوں میں لاہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر آج ماسکو پہنچے۔ وزیر دفاع نے جاپان سے کہا ہے کہ وہ سمندری اور صنعتی پیداوار کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے اور پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے میں باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کے ذریعے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی۔ بری فوج کے سربراہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان دشمن عناصر کی طرف سے 5th جنریشن اور ہائبرڈ جنگ سے ملک کے اہم مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان نے کابل میں افغان نائب صدر اول امراللہ صالح کے قافلے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاک فوج نے کنٹرول لائن کے چکوٹی سیکٹر میں ایک بھارتی جاسوس طیارہ مار گرایا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی کی قیادت میں بھارتی فضائی حکومت جموں و کشمیر کی منفرد ثقافت اور شناخت چھیننے کے لیے ہر صفاقانہ حربہ استعمال کر رہی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ سنکیانگ صوبے کی درآمدات روک کر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اردو کے معروف شاعر اختر شیرانی کی آج 72ویں برسی منائی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غلام مجتبیٰ میمن، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبریں صوفیہ صدیقی، کوآرڈینیشن ایڈیٹر زنیرہ خالد، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔